अरे दोस्तों, आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे मस्जिद अक्सा का, जो रूए ज़मीन पर खाना काबा के बाद दूसरी कदीम तरीन मस्जिद है और मस्जिद नबी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है, जहां आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्ता नमाज बाजमात के अलावा जुमा, ईदैन और तरावी, तहज्जुद, एतकाफ़ और दरस व तदरीस का एहतमाम है। मस्जिद अक्सा की तारीख़ क्या है, ये कब कब तामीर हुई, किस किस ने इस मस्जिद की तामीर कराई, यहूदी इस मस्जिद पर क्यों काबिज़ होना चाहते हैं और मस्जिद अक्सा को लेकर यहूदियों यानी इसराइल और मुसलमानों के बीच क्या तनाज़ात हैं, फ़लस्तीन के मुसलमानों और इसराइलियों के बीच देरीना लड़ाई की वजूहात क्या हैं, तमाम तर सवालात पर तफसीली बात की जाएगी। इसके अलावा मस्जिद अक्सा की इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों के हवाले से दिलचस्प मालूमात भी आपको बताई जाएंगी और इस सब के अलावा आपको गज़ा और इसराइल की मौजूदा कशीदगी के बारे में भी बताएंगे। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना बल्कि आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि फ़लस्तीन की पाक सरजमीन अनबिया कराम का मस्कन रहा है, इसी वजह से इसे सरजमीन अनबिया भी कहा जाता है। इसके चप्पे चप्पे पर अनबिया कराम अलैहिस्सलाम के निशानात मौजूद हैं। गुज़श्ता कौमों के आसार यहाँ जा बजा बिखरे हुए हैं। इस खित्ते के खंडरात, यहाँ की उजड़ी हुई बस्तियाँ, वादियाँ, पहाड़ और दरिया, गर्ज हर शय अपने दामन में एक मुकम्मल तारीख छुपाए हुए है। याद रहे कि सरज़ मुक़द्दस का मशहूर और कदीम शहर बैतुल मुक़द्दस है। इसको अल कुदस भी कहते हैं। इस शहर अल कुदस में एक तारीखी इमारत है जो सदियों से मुख्तलिफ कौमों का किबला चली आती है। ये मस्जिद अक्सा और हरम शरीफ के नामों से भी मशहूर है और मस्जिद सखरा यानी सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद भी कहलाती है। ये शहर 2 हिस्सों में मुनक़सिम है, एक पुराना शहर है, दूसरा नया शहर है। पुराने शहर के चारों तरफ ऊंची दीवारों का अहाता है और इसी शहर में तमाम मुक़द्दस मकामात पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि मस्जिद अक्सा के अतराफ 1600 मीटर लंबी पत्थर की दीवार है। इसके अंदर 9 दरवाजे हैं। पहला दरवाज़ा बाब रहमत, दूसरा बाब हित्ता, तीसरा बाब फैसल, बाब ग़वाग़ा, बाब नाज़र, बाब हदीद, बाब कनाबीन, बाब सिलसिला और बाब मुग़ारबा के नाम से मौसूम है। तारीख़दानों का ये मानना है कि सादा अंदाज की निहायत मतवाज़न इमारत बिलाशुबा इस्लामी तामीरात का काबिल फ़ख्र सरमाया है। बात की जाए गुंबद सखरा की, तो इसकी तामीर 5वें उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने 68 हिजरी बामुताबिक 688 ईस्वी में शुरू करवाई, जो 4 बरस बाद 72 हिजरी बामुताबिक 691 ईस्वी में पाया तकमील को पहुंची। गुंबद सखरा को मस्जिद सखरा भी कहा जाता है। यह हरम कुदसी की ज़मीन से 30 मीटर बुलंद है। ये शहर की सबसे बड़ी निशानी है। ये 2 मंजिला इमारत है जो 8 कोनों वाली है। एक गोशे से दूसरे गोशे की दूरी 20 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। निचली मंजिल के दीवार पर निहायत हसीन सफ़ेद मरमर लगा हुआ है, जिस पर फिरोज़े रंग के टाइल्स भी हैं और इसके अंदर सफ़ेद रंग में सूरा यासीन तहरीर है। इन 8 गोशों में रंगीन शीशे की खिड़कियां हैं, जिनकी तादाद 56 है। इसी सखरा के नीचे ग़ार अनबिया अलैहिस्सलाम है, जहां पहुंचने के लिए 11 सीढ़ियां हैं। मस्जिद के अंदर 2 पट वाले 4 दरवाजे हैं। उनके अंदर संगे मरमर से बने 16 सतून हैं। दोस्तों, ये मुख्तसर नक्शा था गुंबद सखरा का। अब बात करते हैं मस्जिद अक्सा की तामीर की। तारीख बताती है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 14 हिजरी बामुताबिक 636 ईस्वी में अपने दौरे खिलाफत में फ़तह के बाद यहाँ तशरीफ़ लाए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज की मंजिल तलाश की और अपने मुबारक हाथों से इस जगह को साफ़ किया और वहाँ मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया और वहाँ हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अज़ान का हुक्म दिया। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई और यहाँ सादा मुस्ततील लकड़ी की मस्जिद तामीर हुई। अलबत्ता मस्जिद सखरा यानी गुंबद सखरा की तामीर इसके बाद 72 हिजरी बामुताबिक 691 ईस्वी में उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने दोबारा उसकी तामीर का आगाज़ किया और तकमील उनके फर्जंद वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में हुई, जिस पर वलीद के दौरे हुक्मरानी के 7 साल के महासल यानी टैक्स की खतीर रकम इस तामीर पर सरफ हुई। आपको बताते चलें कि मस्जिद अक्सा की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर है और 23 मरमरी ऊंचे सतूनों और 49 चौकोर छोटे सतूनों पर खड़ी ये इमारत 705 ईस्वी में मुकम्मल हुई। दरवाज़ों पर सोने और चांदी की चादरें चढ़ाई हुई हैं। मस्जिद के 11 गेट हैं, जिनमें से 7 शुमाल में हैं। तारीख बताती है कि 5 बार इसकी तामीर हुई। मौजूदा तामीर 1035 ईस्वी की है। यरूशलेम शहर की ये सबसे बड़ी मस्जिद है।
جس میں بیک وقت 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، تاریخ کے مطابق 15 جولائی 1099 کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آوروں کا قبضہ ہوا۔ ہزارہ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا اور مسجد کو گرجے میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد میں اس کے کئی حصوں کو رہائش گاہوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ پھر 12 اکتوبر 1187 عیسوی کو وہ عظیم الشان موقع آیا جب مسجد اقصی عیسائی قابضین سے واپس مل گئی۔ یہ عظیم کامیابی سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ سلطان نے امارات اور مسجد میں تبدیلیوں کو ختم کیا۔ پھر مسجد اقصی اصلی حالت پر لائی گئی۔ مسلمانوں نے مسلسل 1 ہفتے تک پانی اور عرق گلاب سے غسل دیا۔ عظیم الشان نادر ممبر سلطان صلاح الدین غازی نے حلب میں تیار کرا کے مسجد میں نصب کیا۔ 15 اگست 1967 بڑے کرب کا دن تھا جب ایک آسٹریلوی یہودی سیاح مائیکل روہن نے اسرائیلی حکومت کی ایما پر مسجد اقصی میں آگ لگا دی۔ تقریباً 4 گھنٹے تک یہ آگ بھڑکتی رہی، جس سے جنوب مشرقی سمت کی چھت شہید ہو گئی اور سلطان کا وہ نادر یادگار ممبر بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ سیاح روہن کو گرفتار کر کے معمولی سزا سنائی گئی۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد صخرہ اور مسجد اقصی کے قریب قبرستان ہے جس کی بڑی اہمیت ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد یہاں دفن کیے جانے کو ترجیح دیا گیا ہے۔ اس قبرستان کے دروازوں کو متنازع کہہ کر بند کر دیا گیا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انہی دروازوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں داخل ہوں گے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں یہاں دفن ہونے والے کو بخش دے گا، اس لیے بھی یہ قبرستان ان کے لیے مقدس ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اسی قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق یہاں کوہ موریہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کا دوسرا نام ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے یہاں بھی کچھ مقدس مقامات ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کی تھیں۔ یہاں مسیحا کی آمد پر مردوں کو بخشا جائے گا۔ یہاں ٹیلے کے ٹھیک نیچے مغربی دیوار ہے جس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کی قدیم عبادت گاہ کا بچا ہوا حصہ ہے، اسی لیے ان کے لیے یہ عبادت کی سب سے مقدس جگہ ہے اور آج بھی یہودی یہاں عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں ہیکل سلیمانی تھا جسے 586 قبل مسیح بابل حکومت نے تباہ کر دیا تھا۔ بعض مورخ کہتے ہیں یہاں دوسرا عبادت خانہ تھا جسے رومی فوج نے 70 عیسوی میں تباہ کر دیا تھا۔ اس دیوار سے لگ کر یہودی اپنی مقدس عبادت گاہ کی تباہی کے غم میں گریہ کرتے ہیں، اسی لیے اس دیوار کو دیوار گریہ کہتے ہیں۔ دیوار گریہ کو عربی میں الموقع، انگریزی میں ویلنگ وال کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حرم کے وسط میں ایک چبوترے پر ایک مخروطی گنبد قبۃ الصخرہ ہے۔ حرم کے چاروں طرف حجرے ہیں۔ شمالی دیوار کے حجروں میں عربی یونیورسٹی تھی۔ جنوبی سمت مختصر عجائب گھر ہے جس میں مختلف نوادرات ہیں۔ مغربی دیوار سے ملحق ایک حجرے میں شریف حسین شریف مکہ اور قریب میں آزادی ہند کے مشہور مجاہد مولانا محمد علی جوہر مدفون ہیں۔ اس مغربی دیوار کے بیرونی حصے کا نام دیوار گریہ ہے جس کا طول 60 فٹ ہے۔ دیوار کے نچلے حصے میں بادشاہ ہیروڈ کے زمانے کے بڑے بڑے پتھر نہایت خوبصورتی سے لگے ہوئے ہیں۔ اوپری حصے پر رومی طرز کے بڑے بڑے پتھر نصب ہیں۔ دیوار پر جدید طرز کی نقش و نگاری کی گئی ہے۔ اس دیوار کی اہمیت یہودیوں کی تاریخ اور دینی نسبت سے ہے۔ خاص طور پر یہودی مرد و زن مذہبی تہواروں کے علاوہ ہر ہفتہ واری دیوار گریہ کی زیارت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے اور حرم کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں خود مسلمانوں نے کی تھی۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر برسوں صحرائی سینا میں پھرتے رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے ایک خیمہ عبادت کے لیے نصب کیا تھا۔ یہ خیمہ 45 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا۔ حضرت جالوت کے وقت یہ خیمہ ایسا ہی رہا۔ اس زمانے میں یہود اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، گویا یہ خیمہ ان کا قبلہ تھا۔ پھر 48 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے خیمہ عبادت کو شہر بیت المقدس میں کوہ سیون میں ایک جگہ مستقل طور پر نصب کر دیا۔ اس جگہ کا نام بیت ایل یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا۔
یہاں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ تاریخ کے مطابق 988 قبل مسیح طوفان نوح کے 1048 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خیمہ عبادت کی جگہ ہیکل کی مستقل عمارت بنوائی۔ ہیکل کی عمارت 20 سال میں مکمل ہوئی۔ تورات کے بیان کے مطابق اس کام پر 70,000 بار بردار، 80,000 سنگ تراش، 3,600 نگران مقرر کیے گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کا طول 60 ہاتھ، عرض 20 ہاتھ اور بلندی 20 ہاتھ تھی۔ پھر دوستو تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 415 سال بعد 500 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تبرکات کو لوٹ لیا اور کتاب مقدس کو نذر آتش کر دیا، ہیکل کو جلا کر راکھ کا ڈھیر کر دیا۔ یوں بخت نصر کے حملے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی یادگار، داؤد علیہ السلام کی نشانی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت صفحہ ہستی سے یکسر نابود ہو گئی۔ 70 سال بعد خسرو ذوالقرنین مارس اعظم شاہ ایران بابل پر فتح یاب ہوا۔ اس کی فتح مندی سے یہودیوں کو آزادی نصیب ہوئی اور ہیکل کی عمارت از سار نو تعمیر ہوئی۔ 98 سال بعد یعنی 681 قبل مسیح ایک بار پھر اس گھر پر تباہی چھائی۔ انطاکیہ کے یونانی بادشاہ اینوٹینس نے شہر پر قبضہ کر لیا اور ہیکل کو بت کدے میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت کتاب مقدس کا واحد نسخہ بھی نذر آتش ہو گیا۔ اب یہودی لاوارث دین اور دنیا دونوں سے محروم ہو گئے۔ 312 عیسوی شہنشاہ روم قسطنطین اعظم نے عیسائی مذہب قبول کیا۔ اس سے بنی اسرائیل کو کچھ قوت ملی، لیکن یہ دور بھی تادیر قائم نہ رہا۔ 300 سال بعد رومت القبرا کی ستوت پر پارا پارا ہو گئی۔ ارض مقدس پر شہنشاہ ایران کا قبضہ ہو گیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں ظہور اسلام ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت 14 ہجری 636 عیسوی میں جنگ کے بغیر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یوں ہجرت کے 15ویں سال ہیکل کی آخری تباہی کے 569 سال بعد 636 عیسوی میں دنیا کی بے مثال فتح کے ذریعے مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اسقف اعظم نے شہر کی چابیاں خود امیر المومنین کو پیش کیں، اور جب نماز کا وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کرنے کے لیے جگہ دریافت کی۔ پادریوں نے ہیکل کی اجڑی ہوئی جگہ کا نشان بتایا جہاں کھنڈر کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں نماز ادا کی۔ اسی جگہ حرم کے 1500 فٹ لمبے اور 1000 فٹ چوڑے احاطے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے اندر زیتون اور سرو کے درخت لگائے۔ ایک حصے پر چھت ڈالی گئی۔ یہ جگہ نماز کے لیے مخصوص ہو گئی۔ یہ مسجد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہلائی اور 1350 سال سے مسجد عمر، حرم اور اس کی تمام متعلقہ عمارات مسلمانوں کے قبضے میں چلی آ رہی ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ جس زمانے میں فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ اور اقتدار قائم ہوا تھا، اس وقت یہودیوں نے اس دیوار پر اپنا حق ملکیت قائم کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے۔ تاریخ کے مطابق 1929 میں یہودیوں نے اقوام متحدہ میں دیوار گریا پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا تو عالمی ادارے نے ایک کمیشن قائم کیا۔ فریقین نے کمیشن کے سامنے اپنے دلائل اور شواہد پیش کیے، جس نے مکمل چھان بین کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ قانونی اور تاریخی اعتبار سے دیوار گریا حرم کا ایک حصہ ہے جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے اور ان کے مالکان حقوق بالکل درست ہیں۔ یہودیوں کو صرف اس قدر حق ہے کہ وہ اس کی زیارت کے لیے یہاں آ سکتے ہیں، لیکن بعد میں برطانیہ اور مغربی اقوام کی سازش سے فلسطین میں یہ المناک صورت پیدا ہوئی کہ 14-15 جولائی 1948 کی درمیانی رات اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا اور شہر بیت المقدس کے کچھ حصے پر یہود کی اس نام نہاد حکومت کو قبضہ دے دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہے اور ایسی سازشوں کا سلسلہ مسلم امت کے خلاف اب بھی جاری ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، یہود کی تمام شرارتوں اور سازشوں کے باوجود انتہائی رواداری کے جھوٹے ثبوت پیش کیے گئے، حتیٰ کہ 1948 کی جنگ کے دوران بھی دیوار گریا کی زیارت کے لیے زائرین کی خاطر عارضی جنگ بندی اور مکمل حفاظتی پہرے کے ساتھ یہود کے لیے وہاں زیارت و عبادات کے انتظامات کیے گئے۔ ہزاروں برس تک یہودی اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا نشانہ بنتے رہے۔ ہر قوم انہیں ٹھوکریں مارتی رہی۔ جس ملک میں رہنے گئے وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکالے گئے، پھر بھی مسلمان رواداری کا ثبوت دیتے رہے۔
मुसलमान बावजूद इक़्तिदार के दीवार गिरिया की ज़ियारत की इजाज़त देते रहे। लेकिन दोस्तों, मार्च 1983 में एक दिन अचानक चंद सरफिरे दहशतगर्द यहूदियों ने हरम शरीफ यानी बैतुल मुक़द्दस पर ज़बरदस्ती कब्ज़े की कोशिश की। ताहम अल्लाह ताला के फजल से यहूद इस नापाक साजिश में नाकाम रहे। उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हरम शरीफ को नेस्तो नाबूद करके दीवार गिरिया और हैकल सुलेमानी का अहया किया जाए। फिर दोस्तों, फैसला कुन जंग की तैयारियों की गरज से ये मंसूबा अपनाया जा रहा है कि मुसलमानों के किबला अव्वल को निशाना बनाकर सारे आलम इस्लाम को बर्बाद कर दिया जाए। इसके लिए सारी दुनिया के जहनों से मस्जिद अक्सा के खाके को मिटाया जा रहा है। गौर फरमाइए, गुंबद सखरा यानी जर्द गुंबद को ही मस्जिद अक्सा के तौर पर पेश किया जा रहा है और मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद को ही मस्जिद अक्सा समझ रही है। यहूदी साजिशों का पहलू ये है कि जब यहूदी असल मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे तो आलम इस्लाम का शदीद रद्द अमल नाकाबिल बर्दाश्त रहेगा और तमाम इख्तलाफात ख़त्म करके आलम इस्लाम एक हो जाएगा। मस्जिद अक्सा का नाम लिया जाएगा और सुनहरे गुंबद को दिखाया जाता रहेगा। दोस्तों, याद रहे कि ईसाइयत और यहूदियत के अजीम और नापाक इत्तेहाद ने आखिरी और फैसला कुन जंग का आगाज़ कर दिया है। ये हालात इस उम्मत के लिए कुछ नए नहीं हैं। कुर्ब क़यामत में पेश आने वाले हालात पहले ही बताए जा चुके हैं। उस वक्त का अलमिया ये है कि अब तन्हा उम्मत को इन हालात का मुकाबला करना पड़ रहा है। माजी में कठिन हालात का मुकाबला दीनी हमीयत रखने वालों के साथ कुछ ख़ास यानी हुक्मरान भी शामिल रहे थे। प्यारे दोस्तों, ये सितम ज़रीफ़ी भी मुलाहिज़ा फरमाएं कि मई 2007 के इसराइली रोज़नामे की इत्तला के मुताबिक मस्जिद अक्सा के सहन में यहूदियों का दाखिला उनके मज़हब की रूह से हराम था, क्योंकि कुद्सुल अक़दास की जगह कौन सी है मालूम नहीं। दाखिले से यह ख़तरा है कि पाँव उस जगह पड़ जाएंगे और वो मकाम रौंदा जाएगा, जिसकी वजह से बेहुरमती होगी और ये हराम है। लेकिन अब इस हुर्मत को जवाज़ में तब्दील करने के लिए फतवा हासिल किया गया। इस सिलसिले की ख़तरनाक साजिश मुक़द्दस हौज़ के नाम से जानी जाती है। इस मंसूबे के तहत नाम नहाद मजहबी मुक़द्दस मकामात कदीम शहर, वादी कुद्रून और जबल जैतून के इलाके में 22.5 किलोमीटर के रकबे में यहूदी रंग चढ़ाया जा रहा है और इस्लामी आसार मिटाए जा रहे हैं। दोस्तों, याद रहे कि कुरान मजीद में ये ऐलान भी है कि यहाँ बरकत है और एक नहीं कई सूरतों में ये ऐलान हुआ। सूरह आराफ, सूरह इसरा, सूरह अनबिया, सूरह सबा में इसका जिक्र है। लेकिन इसराइल यहाँ जमकर बैठा हुआ है और ईसाई हिफाजत कर रहे हैं, जबकि सारे कुफार तमाशा देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आलमी इस्लाम के इंतशार का शिकार होने के बावजूद फ़लस्तीनी आज भी निहत्ते मुज़ाहमत कर रहे हैं और इसराइली दरिंदगी का डटकर सामना कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में उम्मत मुसलमा की जिम्मेदारी है कि मासूम व मजलूम फ़लस्तीनियों की खुलकर तायीद करें और इसराइलियों के मज़मूम इरादों की मजम्मत करें। प्यारे दोस्तों, ये था मुख्तसर खाका बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा की तारीख़ के हवाले से। हम आपको मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के बारे में मज़ीद तफसील भी बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं फ़लस्तीन के मसाइल की और तज़किरा करते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन का असल तनाज़ा क्या है। प्यारे दोस्तों, मौजूदा दिनों में फ़लस्तीनियों और इसराइल के बीच पुरतशद्दुद किस्म की लड़ाई शुरू है। याद रहे कि यह लड़ाई कोई नई नहीं है, बल्कि मशरिक़ वस्ता के उस तवील और खूनी तनाज़े को दहाइयाँ गुजर चुकी हैं और मुस्तक़बिल करीब में भी इसका कोई मुस्तकिल हल होता दिखाई नहीं दे रहा। इस तनाज़े का तनाजुर समझने के लिए चंद अहम सवालात और उनके जवाबात को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये तनाज़ा शुरू कैसे हुआ। तो याद रहे कि यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की वजह से सियोनी तहरीक जोर पकड़ने लगी, जिसका मकसद यहूदियों के लिए अलग रियासत का क़याम था। उस वक्त फ़लस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। ताहम पहली जंग अज़ीम के बाद यह ख़ित्ता बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत आया, जहाँ यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे और यूं मकामी अरब आबादी के साथ तनाव का आगाज़ हुआ। बरतानिया और फ्रांस ने मशरिक़ वस्ता को तकसीम किया और मुख्तलिफ रियासतें क़याम में आईं। ताहम फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत ही रहा, जहाँ अरब कौम परस्तों और सियोनी तंजीमों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। सियोनी तंजीमों ने अस्करी गिरोह कायम कर लिए, जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के ज़रिए फ़ैसला किया कि फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस एक बैनुल अक़वामी शहर होगा।
تاہم 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیلی جنگ تھی جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک سانحے نے جنم لیا۔ 7.5 لاکھ فلسطینی ہمسایہ ممالک خود فرار ہوئے یا انہیں اسرائیلی فوجیوں نے بے دخل کر دیا۔ پھر 1967 کے عرب اسرائیلی جنگ نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا جب اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر مصر سے غزہ کی پٹی، شام سے گولان اور اردن سے مشرقی یروشلم سمیت ویسٹ بینک یعنی غرب اردن چھین لیا۔ مصر کو سینائی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اور 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے حملہ کیا جسے یوم کپوٹ جنگ کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد اسرائیل اور مصر نے امن کا معاہدہ کر لیا اور سینائی مصر کو واپس لوٹا دیا گیا۔ یوں اردن نے بھی کچھ عرصہ بعد اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے مصر کی تقلید کی، البتہ تنازعات حل نہ ہو سکے اور تنازعات بڑھتے ہی چلے گئے۔ دوستو، اب یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فلسطین کے 2 علاقے کون سے ہیں۔ تو یاد رہے کہ اسرائیل آج بھی غرب اردن پر قابض ہے، تاہم اس نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی تھیں۔ اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ اس وقت 2 فلسطینی علاقے ہیں جن میں سے ایک غرب اردن، ایک غزہ کی پٹی ہے۔ ان دونوں علاقوں کے درمیان 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ غرب اردن کا رقبہ 5970 اسکوائر کلومیٹر جبکہ غزہ کی پٹی صرف 365 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے۔ غرب اردن یروشلم اور اردن کے درمیان موجود ہے جبکہ غزہ کی پٹی 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے۔ غزہ کی پٹی کی سرحد کا 7 کلومیٹر حصہ مصر سے ملتا ہے اور ایک جانب بحیرہ روم واقع ہے۔ غزہ میں فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس برسر اقتدار ہے جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے، اس لیے اسرائیل اور مصر سختی سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس ہتھیار نہ پہنچے۔ دوسری جانب غرب اردن میں بین الاقوامی طور پر مانی جانے والی فلسطینی حکومت ہے جس میں فتح تنظیم کا اہم کردار ہے۔ تاہم غرب اردن کہلانے والے اس چھوٹے سے علاقے میں 86% فلسطینی ہیں جبکہ 14% لوگ اسرائیلی آباد کار ہیں جو ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جو ایک دوسرے سے عموماً فاصلے پر موجود ہوتی ہیں۔ زیادہ تر اسرائیلی بستیاں 70، 80 اور 90 کی دہائی میں تعمیر ہوئی تھیں، مگر گزشتہ 20 برسوں میں ان کی آبادیوں میں دگنا اضافہ ہوا۔ اسرائیل ان بستیوں کو پانی اور بجلی جیسی سہولت فراہم کرتا ہے اور ان کی حفاظت اسرائیل کی فوج کرتی ہے۔ پھر دوستو، ایک اور اہم سوال جس کا تذکرہ ضروری ہے وہ یہ کہ حماس کیا ہے۔ تو پہلے بھی ذکر ہوا کہ حماس غزہ کی پٹی پر برسر اقتدار فلسطینی عسکریت پسند گروہ ہے جو 2007 میں اقتدار سنبھالنے سے اب تک اسرائیل کے ساتھ متعدد جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغے ہیں اور کئی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے بھی حماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا ہے اور 2007 سے اسرائیل نے مصر کی مدد سے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ یاد رہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان مستقل تناؤ رہتا ہے اور اسی تناؤ کے نتیجے میں حماس کا موجودہ حملہ بھی سامنے آیا ہے۔ اس حملے کی مختصر تفصیل آپ کو بتاتے ہیں، یہ تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ ذرائع کے مطابق یہ زمینی حملے زیادہ تر جنوبی اسرائیل میں ہوئے، جن کی سوشل میڈیا پر نظر آنے والی ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ متعدد افراد موٹر سائیکلوں پر، پیدل یا گاڑیوں پر سرحد پر موجود رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد اسرائیل میں داخل ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس کے جنگجوؤں کے اسرائیل میں داخل ہونے کے بعد ملک کے جنوبی علاقوں میں ان کی اسرائیلی فوجیوں سے مسلح جھڑپیں ہوئیں۔ ذرائع کے مطابق فلسطینی عسکریت پسندوں نے متعدد فوجی چوکیوں پر بھی حملہ کیا۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ حماس کے جنگجوؤں نے متعدد اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس 53 جنگی قیدی ہیں جن میں اسرائیلی فوج کے سینئر افسر بھی شامل ہیں اور ان میں سے بہت سوں کو ان سرنگوں میں رکھا گیا ہے جنہیں ماضی میں اسرائیل نشانہ بناتا رہا ہے۔ اس کارروائی کے جواب میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر فوری فضائی حملے کیے، جہاں مقامی حکام کے مطابق اب تک سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں حماس کے 17 عسکری کمپاؤنڈز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے غزہ شہر کے مرکز میں واقع ایک 11 منزلہ عمارت کو بھی بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے۔
इस इमारत में हमास के रेडियो स्टेशन कायम थे। हमास का कहना है कि इस हमले के बाद उसने इसराइली इलाके पर मजीद 150 रॉकेट दागे हैं। प्यारे दोस्तों, हमास के मौजूदा हमलों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन दोस्तों, असल हैरानगी की बात तो ये है कि मगरबी दुनिया, जिसको आज तक इसराइल के मजालिम नज़र नहीं आ रहे थे और ये लोग इसराइल के मजालिम पर पर्दा डाल रहे थे, आज यही लोग चीख रहे हैं और जालिम को मजलूम बनाकर पेश कर रहे हैं। आज ये लोग गजा के हमलावरों को दहशतगर्द बता रहे हैं, लेकिन कोई इनसे सवाल करने वाला नहीं कि अगर ये दहशतगर्दी और जुल्म है, जो कुछ कई दहाइयों से इसराइल करता आ रहा है, वो सब क्या था? इसराइल ने शाम को तबाह किया, इसराइल ने लीबिया को तबाह किया, उसने इराक में तबाही मचाई, वो सब क्या था? वो जुल्म नहीं था क्या? लेकिन दोस्तों, याद रहे कि ये एक खुली मुनाफकत है जो किसी से पोशीदा नहीं। लेकिन इस मुनाफकत के खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। प्यारे दोस्तों, गजा और इसराइल की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह करना है। दोस्तों, याद रहे कि माजी में भी इसराइली यहूदियों की जारहाना कार्रवाइयों और जंगों में हजारों लाखों फलस्तीनी मुसलमान शहीद, जख्मी या बेघर हो चुके हैं और लाखों अफराद मकबूजा फलस्तीन के अंदर या आसपास के मुल्कों में कैंपों के अंदर काबिल रहम हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा और उसके करता धरता अमरीका और यूरोप के ममालिक यहूदियों के सरपरस्त और पुश्त पनाह बने हुए हैं। यार दोस्तों, अफसोस का मकाम है कि बाज़ मुस्लिम ममालिक अपने ज़ाती मफादात और अपनी चंद रोज़ा शान शौकत और आर्जी कुर्सी की बका की खातिर या तो उन दुश्मनाने इस्लाम की हिमायत कर रही हैं या खामोश तमाशाई बने हुए हैं। लेकिन ये यहूद और उसके हवारी याद रखें कि शाम, जो ज़माने कदीम में लबनान, फ़लस्तीन, उर्दन और शाम की सरजमीन पर मुश्तमिल था, जहाँ आज ये यहूद काबिज हैं, हदीस के मुताबिक कुर्ब क़यामत में वहाँ इस्लाम का गलबा होगा और ईमान और अहले ईमान फितनों के इस दौर में ज़्यादातर शाम के इलाकों में ही होंगे। फितनों के अलावा इस ज़माने में अहले इस्लाम के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जमातें और लश्कर होंगे। उस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम और अहले शाम के लश्कर को इख्तियार करने की तरगीब दिलाई, क्योंकि उस दौर में उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली होगी। ये हज़रत मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लश्कर होगा और आखिरी वक्त ज़माना कुर्ब क़यामत में खिलाफत इस्लामिया का मरकज़ व महवर अर्ज़ मुक़द्दसा होगी। क़यामत से कबल मदीना मुनव्वरा वीरान हो जाएगा और बैतुल मुक़द्दस आबाद होगा। तो ये ज़माना बड़ी लड़ाइयों और फितनों का होगा। उसके बाद दजाल का खरूज होगा। दजाल शाम और इराक के दरमियान में से निकलेगा। दजाल का फितना इस उम्मत का बहुत बड़ा फितना है। इससे हर नबी ने अपनी कौम को डराया है, मगर दजाल मक्का, मदीना, बैतुल मुक़द्दस और कोह तूर में दाखिल नहीं हो सकेगा। प्यारे दोस्तों, रिवायात के मुताबिक सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल भी इन्हीं इलाकों दमिश्क के मशरक में सफ़ेद मीनार के पास होगा और वो दजाल को बाबे लुद के पास कत्ल करेंगे। बाबे लुद फ़लस्तीन के इलाके में बैतुल मुक़द्दस के करीब है, जिस पर इसराइल गासिब ने कब्जा कर रखा है और इस तरह फितना याजूज माजूज की हलाकत और इंतहा भी बैतुल मुक़द्दस के करीब जबलुल ख़मर के पास होगी। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी कि जब तक यहूदियों को सफ़े हस्ती से ना मिटा दिया जाए। आज पूरी दुनिया से यहूदी अपने मक्तल इसराइल में जमा हो रहे हैं। क़यामत से पहले ये वक्त ज़रूर आएगा कि मुसलमान यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल करेंगे और एक बार फिर अल्लाह ताला के हुक्म से क़यामत के करीब हज़रत इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस एक मोमिन जमात के हाथों फतह होगा। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन के मौजूदा हालात से ये बात वाज़ेह है कि वो वक्त अब करीब है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो किबला अव्वल की हिफाजत और आज़ादी के लिए हमा वक्त तैयार रहें और अपनी नस्लों को इसकी तारीख से वाकिफ़ करवाते हुए उसकी बाजियाबी के लिए तैयार रहें। प्यारे दोस्तों, फ़लस्तीनियों और इसराइल के दरमियान मरकज़ी तनाज़ात में भी ये शामिल है कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में ताख़ीर की जा रही है। उसके अलावा इसराइल की जानिब से ग़र्ब उर्दन में यहूदी बस्तियों की तामीर और उनके गिर्द सिक्योरिटी रुकावटों की तामीर ने अमन के हसूल को मुश्किल बना दिया है। ताहम उनके अलावा भी कई इख्तलाफात मौजूद हैं। मसलन इसराइल यरूशलेम पर मुकम्मल दावा करता है और उसका दावा है कि ये उसका दारुल हुकूमत है। ताहम इस दावे को बैनुल अक़वामी हमायत हासिल नहीं है, जबकि फ़लस्तीनी मशरक़ी यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। इसराइल ने 1967 की जंग के बाद जिन इलाकों पर कब्जा किया, वहाँ गैर कानूनी बस्तियाँ तामीर की गई हैं और अब ग़र्ब उर्दन और मशरक़ी यरूशलेम में 5 लाख के करीब यहूदी बसते हैं।
ایک اور معاملہ فلسطینی تارکین وطن کا بھی ہے۔ PLO کا دعویٰ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں 1 کروڑ سے زیادہ فلسطینی موجود ہیں، جن میں سے نصف اقوام متحدہ کے ساتھ رجسٹر ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان افراد کو اسرائیل واپس آنے کا حق حاصل ہے، جبکہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کی یہودی شناخت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ دوستو اب خود ہی سوچ لیں کہ ایسے میں امن کیسے قائم ہوگا، کیونکہ کسی ایک طرف سے بھی سمجھوتا ممکن نہیں ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے فلسطین اور اسرائیل کے تنازعات کے بارے میں تذکرہ سنا، چلیے اب آپ کو مسجد اقصیٰ کے بارے میں مزید معلومات بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ مسجد اقصیٰ فلسطین کے دارالحکومت بیت المقدس میں واقع ہے۔ بیت المقدس کو القدس بھی کہا جاتا ہے۔ القدس کو مغربی اصطلاح میں یروشلم کہا جاتا ہے۔ عبرانی میں القدس کو یروشلائم کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام ایلیا بھی ہے۔ اسلام سے قبل اس کا نام ایک رومی بادشاہ نے ایلیا رکھا تھا۔ یہ بحیرہ روم سے 52 کلومیٹر، بحیرہ احمر سے 250 کلومیٹر اور بحیرہ مردار سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بحیرہ روم سے اس کی اونچائی 750 میٹر اور بحیرہ مردار کی سطح سے اس کی بلندی 1150 میٹر ہے۔ سب سے پہلے یہاں بیوسین آ کر آباد ہوئے۔ ایک روایت اس شہر کو سام بن نوح نے آ کر آباد کیا یہ بھی ہے۔ سب سے پہلے 1013 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو فتح کیا۔ پیارے دوستو، احادیث مبارکہ کے مطابق مسجد اقصیٰ دنیا کی دوسری مسجد ہے جس کی بنیاد رکھی گئی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس میں یہ صراحت ہے کہ مسجد بیت الحرام کی تعمیر اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں 40 سال کا عرصہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد بیت الحرام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت الحرام کے اور حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے مجدد ہیں، نہ کہ مؤسس۔ اور مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے جس میں معراج نبوی کا تذکرہ ہے۔ پھر دوستو، مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے ادوار کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ مسجد اقصیٰ کا مؤسس اول کون ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی، دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کی، تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت سام بن نوح سب سے پہلے تعمیر کرنے والے ہیں، اور چوتھا قول یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے تعمیر کرنے والے ہیں۔ علامہ احمد بن عبد الواحد المقدسی فرماتے ہیں کہ ان سب روایتوں میں اس طرح تبیک ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت سام بن نوح نے اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے بالترتیب تعمیر کیا۔ لیکن بخاری اور مسلم شریف کی احادیث سے صریحاً معلوم ہو جاتا ہے کہ جس طرح ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ مل کر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ یعنی مسجد الحرام کی بنیاد رکھی، تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر 40 سال کے بعد بیت المقدس یعنی مسجد الاقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ مکہ مکرمہ کا قبلہ عالمگیر اور دائمی قبلہ تھا، جبکہ بیت المقدس کا قبلہ بنی اسرائیل اور بعد میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک محدود مدت تک قبلہ رہا۔ انبیاء بنی اسرائیل مسجد الاقصیٰ میں نماز اور دوسری عبادت کرتے تھے، تاہم احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل حج کے لیے بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ تشریف لاتے رہے، گویا یہ دو مراکز روئے زمین پر اللہ جل شانہ کے گھر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو ایک رات ان کو اپنے عجائبات کی سیر کروانے کے لیے ان کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے، جہاں سے وہ عالم بالا یعنی عالم غیب کی سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ یاد رہے کہ معراج کا واقعہ اسلام کا ایک انتہائی روح پرور واقعہ ہے جس پر انسانیت کو فخر اور تشکر ہے۔ معراج کے دوران مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ مشیت خدابندی سے امت محمدیہ کا قبلہ ابتدا بیت المقدس یعنی مسجد الاقصیٰ مقرر کیا گیا۔ غالب گمان یہ ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے ہوا۔ اس عہد میں دنیا میں اللہ کے 2 ہی گھر موجود تھے، نمبر 1 مسجد الحرام، نمبر 2 مسجد الاقصیٰ، تیسرا مقام کوئی نہیں تھا۔ مدینہ منورہ میں اس دور میں مسجد نبوی بنی ہی نہیں تھی، اس لیے قرآن مجید جب عہد قدیم کی اقوام کا تذکرہ کرتا ہے تو 2 ہی مساجد کا ذکر کرتا ہے، یعنی مسجد الحرام اور مسجد اقصیٰ۔ پیارے دوستو، چونکہ یہودی بنی اسرائیل کی باقیات تھے اور خود کو اس دور میں بھی اللہ کی منتخب کردہ قوم سمجھتی تھی، اور قوم یہود خود کو انبیاء کرام علیہ السلام کی وارث سمجھتی تھی، لہٰذا اللہ نے اس کو آخری موقع دیا تاکہ وہ کفر و بغاوت کو چھوڑ کر اللہ کی متی بن جائے۔
لیکن قوم یہود نے جب بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے پیغمبر آخر الزماں کو مبعوث فرمایا تو ایک بار پھر اپنے کینہ پروری، قومی تعصب اور جاہلانہ تفاخر کے سبب اللہ کے کلام اور احکام کا انکار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح قوم یہود نے آخری موقع بھی کھو دیا اور پوری قوم دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ہمراہ مسلسل 1.5 سال یعنی 17-18 مہینوں تک شمال کی سمت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اللہ مہربانی فرما کر ایک بار پھر مسجد حرام کے عالمگیر قبلے کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر فرما دے۔ ایک دن جب وہ مدینہ کی ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تب حضرت جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے تو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ یعنی مسجد الحرام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا قبلہ مقرر کر دیا۔ جس مسجد میں تحویل قبلہ کا واقعہ نازل ہوا، اس مسجد کو مسجد قبلتین کا نام دیا گیا، جہاں بیک وقت ایک نماز میں 2 قبلوں کی طرف رخ کیا گیا۔ تحویل قبلہ کا مقصد واضح تھا کہ اب بنی اسرائیل کی بحیثیت قوم فضیلت ختم کر دی گئی، شریعت موسوی، تورات اور بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی کا قبلہ منسوخ کر دیے گئے۔ اب قیامت تک واجب الاطاعت اور واجب الاتباع پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ اب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری شریعت ہوگی اور قیامت تک نافذ ہوگی۔ اب تورات کے احکامات پر عمل موقوف کر کے تورات کی بجائے قرآن عظیم الشان کو سرچشمہ رشد و ہدایت قرار دیا گیا۔ اب قیامت تک کے لیے تمام بنی نوع انسان کا مرکز و منبع اور قبلہ مکہ مکرمہ میں واقع بیت اللہ مسجد الحرام ہوگا۔ چونکہ بنی اسرائیل کی باقیات قوم یہود نے آخری بار پھر اللہ سے بغاوت کر دی، لہٰذا قوم یہود کو تمام فضیلتوں، نعمتوں، عزتوں سے محروم و معزول کر دیا گیا، کیونکہ اللہ کا اٹل قانون ہے کہ اس کی نعمتیں اور رحمتیں باغی اور کافروں کے لیے نہیں ہوتی۔ چونکہ اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان لا کر خود کو اب اللہ کی فضیلتوں، نعمتوں، رحمتوں اور عزتوں کے قابل بنا دیا ہے، لہٰذا اب قیامت تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مسلمان قوم کی حیثیت سے اللہ کی منتخب اور برگزیدہ قوم ہوگی۔ دوستو، خلاصہ کلام یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی و رسول، قرآن مجید آخری کتاب، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری شریعت، بیت اللہ دائمی اور ابدی قبلہ، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری اور معزز امت قرار پائی۔ چونکہ قوم یہود نے آخری بار بھی ہدایت کو مسترد کر دیا، لہٰذا ان پر قیامت تک کے لیے ضلالت و مسکنت مسلط کر دی گئی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارثین قرار دے کر تمام دینی ورثے کا حقدار و نگران مقرر کر دیا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزشتہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان پر نازل کی گئی کتابوں پر ایمان لانا فرض کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ تھا تذکرہ بیت المقدس کے قبلے کی تنسیخ کا اور یہودیوں کی منافقت کا اور ان کی شریعت کی تنسیخ کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں مسجد اقصی پر آنے والے حوادثات کا۔ یاد رہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر کے بعد اس پر مختلف قسم کے حوادثات آئے، جس کی وجہ سے دوبارہ اس کی تجدید اور تاسیس کی ضرورت پڑتی رہی، لیکن تاریخ کی کتابوں میں 6 ایسے حوادثات کا ذکر ہے جن میں باہر سے القدس پر حملہ ہوا اور مسجد کو نقصان پہنچا۔ ان 2 واقعوں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ اسراء کے شروع میں ہے۔ پہلا واقعہ جس میں مسجد کی تعمیر کو نقصان پہنچا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے 415 برس بعد 588 قبل مسیح میں پیش آیا، جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس پر حملہ کیا اور پورے شہر کو آگ لگا دی، جس میں مسجد کی عمارت منہدم ہو گئی۔ پھر شاہ فارس جناب خورش سائرس اعظم المعروف ذوالقرنین کے تعاون سے دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی۔ دوسرا واقعہ 63 قبل مسیح میں ہوا، جس میں دوبارہ رومی قابض ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کے 40 سال بعد 70 عیسوی میں تیتوس یعنی جسے ٹائٹس بھی کہا جاتا ہے نامی رومی شہزادے اور سپہ سالار نے اس شہر کو بالکل تباہ کر دیا۔ اس میں بھی مسجد کو نقصان پہنچا۔ دونوں مرتبہ مسجد الاقصی کی تباہی بنی اسرائیل کے لیے اللہ کا عذاب تھا۔ کہتے ہیں مسجد اقصی 70 عیسوی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک
ویران رہی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 ہجری میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا۔ نہ ماننے کی صورت میں قتل اور صلح کی صورت میں جزیہ اور خراج کا حکم سنایا تو وہ ایک شرط پر صلح کے لیے تیار ہو گئے کہ خلیفہ وقت صلح کے لیے خود تشریف لائیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے بیت المقدس جانے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسجد اقصی اسلام کے سائے میں آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو صاف کروایا اور وہاں پر مسجد تعمیر کرا لی جس کو مسجد عمر کہتے ہیں۔ اسلامی دور کی تعمیرات کا مختصر ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، البتہ اس کی مزید تفصیل ذکر کی جا رہی ہے۔ پیارے دوستو، اسلامی دور میں مسجد اقصی کی تعمیر و ترقی کئی بار ہوئی ہے۔ تاریخ کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح کے بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 65 ہجری میں مسجد اقصی کی تعمیر اور مرمت کا آغاز کیا اور ولید بن عبد الملک نے مصر کے 7 سال کا خراج اس کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا اور اسی اخراج کی رقم سے مسجد الاقصی کی تعمیر کرائی گئی تھی جو عبد الملک بن مروان کے بیٹے کے دور میں مکمل ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بعد میں آنے والے زلزلوں میں اس کی عمارت کو نقصان پہنچا تو 169 ہجری میں میدی کے دور حکومت میں دوبارہ اس کی تعمیر نو کی گئی۔ اسی طرح 407 ہجری کے زلزلے میں قبا کی دیواریں منہدم ہو گئیں تو 413 ہجری میں ظاہر فاطمی نے اس کی دوبارہ تعمیر کی اور افرنگی بادشاہوں نے مسلمان بادشاہوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 492 ہجری میں بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برخلاف اس بادشاہ نے 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا اور مسجد کی بے حرمتی کی اور مسجد میں گھوڑوں کے لیے استبل بنایا جس کو استبل سلیمان کہا جاتا ہے اور مال و متاع لوٹ لیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 91 سال تک مسجد اقصی ان کے قبضے میں رہی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی کی فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے جانشین سلطان الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب نے 553 ہجری میں دوبارہ قبضہ کر لیا اور مسجد کی صفائی کروا کر اس کی مرمت کی۔ پھر دوستو، اس کے بعد بھی مسلمان بادشاہ اس کی مرمت اور تزئین میں حصہ لیتے رہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ 655 ہجری میں ملک معظم نے، 668 ہجری میں ظاہر بیبرس نے، 786 ہجری میں منصور کلادو نے، 769 ہجری میں ملک اشرق نے، 789 ہجری میں ظاہر برسوک اور ظاہر جکمک العلانی نے، 877 ہجری میں الاشرف ابو النصر نے تجدید کی۔ اسی طرح خلافت عثمانیہ کے خلفاء بھی مسجد اقصی کی تعمیر میں حصہ لیتے رہے۔ خاص طور پر سلیمان القانونی نے 949 ہجری میں تجدید کی۔ اس کے بعد عثمانی خلفاء نے اس کی طرف خاص توجہ نہ دی۔ بہرحال اس کے بعد بھی تزئین و آرائش کا کام جاری رہا اور موجودہ تعمیر ترک سلاطین کے دور میں سلطان عبدالحمید نے 1853 اور سلطان عبدالعزیز نے 1874 کے دور حکومت کی تعمیر کردہ ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ مسجد اقصی کا اطلاق اس پورے احاطے پر ہوتا ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے اور اس پر مسجد اقصی کا اطلاق کیا ہے۔ اس اعتبار سے اور ہر دور میں گز اور میٹر کے اختلافات کی وجہ سے مسجد اقصی کے طول و عرض میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ احسن التقاسیم اور مختصر کتاب البلدان میں ہے کہ مسجد کی لمبائی 1000 گز اور چوڑائی 700 گز ہے۔ معجم البلدان میں ہے کہ اس کی لمبائی اس کی چوڑائی سے زیادہ ہے۔ ناصر خسرو نے اپنے سفرنامے میں جو 438 ہجری میں ہوا اس میں لکھا ہے کہ مسجد بیت المقدس کی لمبائی 754 گز اور چوڑائی 455 گز ہے۔ یہ خراسان وغیرہ کے گز کے حساب سے ہے۔ ابن جبیر نے اپنے سفرنامے میں جو 578 ہجری اور 581 ہجری کے درمیان میں ہوا اس میں لکھا ہے کہ مسجد اقصی کی 780 گز لمبائی اور 450 گز چوڑائی ہے اور حدود حرم کے اندرونی حال کا طول 600 گز اور عرض 700 گز ہے۔ نہایت عمدہ اور خوبصورت نقش و نگار کیا ہوا ہے۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسجد اقصی روز اول سے جن حدود پر قائم ہوئی آج بھی انہی حدود پر قائم ہے۔ کبھی چار دیواری کے اندر پورے احاطے کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے اور کبھی صرف اس خاص حصے کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی مسجد اقصی کے بارے میں معلومات۔ اب تذکرہ کرتے ہیں مسجد اقصی کے فضائل کا۔
प्यारे दोस्तों, याद रहे कि मस्जिद अक्सा के फ़ज़ाइल अहादीस में बयान हुए हैं। एक रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 मस्जिदों के अलावा किसी दूसरी जगह के लिए तुम अपने कजावों को ना बांधो, यानी सफ़र ना करो। मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। और एक रिवायत में है कि मस्जिद अक्सा में एक नमाज 20,000 नमाजों के बराबर अजर व सवाब रखती है। इसी तरह एक रिवायत में है, जो शख्स बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़े अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमाएंगे। प्यारे दोस्तों, मस्जिद अक्सा की फजीलत के लिए ये बात ही काफ़ी है कि मस्जिद अक्सा में इमामुल अनबिया सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत करवाई। जैसा कि सही मुस्लिम की रिवायत है कि बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा में इमामुल अनबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अनबिया कराम की इमामत फरमाई। मसनद अहमद में है, यानी तमाम अनबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में नमाज पढ़ी। फिर दोस्तों, ज़रा सोचें कि ज़मीन की पुश्त पर मस्जिद अक्सा वो वाहिद जगह है जिसमें एक ही वक्त में तमाम अनबिया कराम का इज्तिमा हुआ और बाजमात नमाज अदा फरमाई। ये एजाज़ किसी और जगह को हासिल नहीं है। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस में नमाज की फजीलत के बारे में सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही मजलिस में आपस में इस बात पर गुफ्तगू की कि बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद अक्सा ज़्यादा अफजल है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी इस मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब यानी बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा में 4 नमाजों से ज़्यादा अफजल है और वो मस्जिद अक्सा नमाज पढ़ने की बेहतरीन जगह है। अनकरीब ऐसा वक्त भी आने वाला है कि एक आदमी के पास घोड़े की रस्सी के बकदर ज़मीन का एक टुकड़ा हो जहाँ से वो बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत कर सके। उसके लिए बैतुल मुक़द्दस को एक नज़र देख लेना पूरी दुनिया और माफिया से ज़्यादा अफजल होगा। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की तामीर से फारिग हुए तो उन्होंने अल्लाह ताला से 3 दुआएं की। या अल्लाह, मेरे फैसले तेरे फैसले के मुताबिक दुरुस्त हों। नंबर 2, या अल्लाह, मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा कि मेरे बाद किसी को ऐसी हुकूमत ना मिले। नंबर 3, या अल्लाह, जो आदमी इस मस्जिद यानी बैतुल मुक़द्दस में सिर्फ नमाज पढ़ने के इरादे से आए वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाए जैसे वो उस दिन गुनाहों से पाक था जब उसकी माँ ने उसे जना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की पहली 2 दुआएं तो कबूल फरमा ली कि उनका जिक्र तो कुरान मजीद में मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि उनकी तीसरी दुआ भी कबूल कर ली गई होगी। दोस्तों, अब खुद ही इस मस्जिद की फजीलत का अंदाज़ा लगा लें कि इस मस्जिद की कैसी ज़बरदस्त फजीलत है। लेकिन अफसोस कि यहूद की वजह से मुसलमान इस मस्जिद की ज़ियारत करने और इस फजीलत को हासिल करने से कासिर हैं। फिर दोस्तों, आपको बताते चलें कि कई लोग मस्जिद अक्सा को सालिसुल हरम यानी मस्जिदुल हराम मस्जिद नबवी के साथ तीसरा हरम कहते हैं, जो कि कुरान और हदीस के दलाइल से साबित नहीं है। हरम के ख़ास अहकामात हैं कि वहाँ शिकार ना किया जाए, दरख्त न काटे जाएं वगैरह। बिलाशुबा मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस पाकीज़ा घर, इंतहाई बाबरकत, अनबिया का मावा व मस्कन है, लेकिन कुरान और हदीस में कहीं इसे हरम करार नहीं दिया गया। हरम सिर्फ मक्का व मदीना ही है। प्यारे दोस्तों, ये थी चंद रिवायात मस्जिद अक्सा की फजीलत के हवाले से। रिवायात में सरजमीन शाम, फ़लस्तीन, बैतुल मुक़द्दस और कुर्ब क़यामत के हवाले से भी कई रिवायात बयान हुई हैं। इन रिवायात में क़यामत से कबल फितनों के अदवार में उन इलाकों ख़ुसूसन शाम, बैतुल मुक़द्दस में रहाइश इख्तियार करने की तरग़ीब दिलाई गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी वालिदा ने ख्वाब देखा था कि उनसे एक नूर निकला जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। इसी तरह फरमाया, कुर्ब क़यामत जब फितने बकसरत होंगे तो ईमान और अहले ईमान ज़्यादातर शाम के इलाकों में ही होंगे। और फरमाया, शाम के लिए खुशखबरी है, अल्लाह के फरिश्तों ने उस पर हिफाजत के लिए अपने पर फैला रखे होंगे। इसी तरह फरमाया, फितनों के ज़माने में अहले इस्लाम के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जमातें और लश्कर होंगे। उस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम और अहले शाम के लश्कर को इख्तियार करने की तरग़ीब दिलाई, क्योंकि उस दौर में उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली होगी। ये हज़रत मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लश्कर होगा। अबू दाऊद की रिवायत है कि आखिरी वक्त ज़माना कुर्ब क़यामत में खिलाफत इस्लामिया का मरकज़ व महवर अर्ज़ मुक़द्दसा होगी। और फरमाया, क़यामत से कबल मदीना मुनव्वरा गैर आबाद हो जाएगा और बैतुल मुक़द्दस आबाद होगा,
تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا، اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ اور فرمایا دجال 4 مقامات پر داخل نہیں ہو سکے گا۔ نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 مدینہ منورہ، نمبر 3 بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی، اور نمبر 4 کوہ طور۔ پیارے دوستو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے نہ مٹا دیا جائے۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپے گا تو وہ بھی بول اٹھے گا کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دو۔ پیارے دوستو، یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہ انشاءاللہ ضرور پورا ہو کر رہے گا، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل یعنی اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی گئی پیش گوئی کے پورا ہونے کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں، اور یہ لڑائی جو ہو چکی ہے اور جو ہوں گی یہ بھی اس سلسلے کی کڑی ثابت ہوں گی۔ اس حوالے سے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 2023 اور 24 کے سال انتہائی اہم ہیں، البتہ یہ وقت کب آئے گا اس کا اصل علم تو اللہ ہی کو ہے۔ پھر دوستو، بات ہو رہی تھی مسجد اقصی کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد اقصی کی حدود میں دیگر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جو مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہیں، جن میں سے حدود حرم میں واقع قبے، مینارے اور مدرسے ہیں جن کو مسلمان بادشاہ مختلف ادوار میں تعمیر کرواتے رہے۔ ان میں سے چند مشہور قبوں کے نام یہ ہیں: قبۃ المعراج، قبۃ السلسلہ، قبۃ النہویہ، قبۃ الصخرہ۔ ان سب میں سے زیادہ مقدس قبۃ الصخرہ ہے، جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ اس قبے کے بارے میں مزید تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو، یاد رہے کہ قبہ گنبد کو اور صخرہ چٹان کو کہتے ہیں۔ یہ قبہ ایک چٹان پر واقع ہے، اسی لیے اس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ ناصر خسرو نے اپنے سفر نامے میں اس کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ یہ قبۃ الصخرہ ایک چبوترے میں واقع ہے اور صخرہ قبہ کے وسط میں ہے، اور قبۃ الصخرہ مسن الاضلاع یعنی 8 پہلوؤں والا ہے۔ 8 پہلوؤں میں سے ہر پہلو 33 گز کا ہے اور چاروں طرف دروازے ہیں، اور قبہ کا اندرونی احاطہ 53 میٹر ہے۔ سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر کی طرف پہنچتے ہیں، سیڑھیوں کے اختتام پر دروازے ہیں، اور قبہ کا اندرونی حصہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں چٹان، دوسرے حصے میں ستون اور تیسرے حصہ دروازے کے ساتھ متصل ہے۔ قبہ میں اندر کی طرف ستون کی 2 قطاریں ہیں۔ پہلی قطار چٹان کے ارد گرد ہے، اس میں 4 بڑے مربعۃ الاضلاع یعنی 4 پہلوؤں والے اور 2 گول چھوٹے ستون ہیں۔ دوسری قطار ذرا فاصلے پر ہے، اس میں 8 بڑے 6 پہلوؤں والے اور 16 ستون چھوٹے ہیں، اور ان ستونوں پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے۔ تاریخ کے مطابق سب سے پہلے اس قبہ کی تعمیر خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کی ہے، اور تاریخ یعقوبی کے مصنف نے یہ ایک بات نقل کی ہے کہ جب خلیفہ عبد الملک بن مروان کا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف ہوا تو حجاز پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا کنٹرول تھا۔ خلیفہ نے لوگوں کی توجہ حرمین شریفین سے ہٹانے کے لیے مسجد الاقصی میں قبۃ الصخرہ تعمیر کروایا، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ تاریخ یعقوبی کا مصنف شیعہ ہے اور وہ اموی خلیفہ کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اسی دور میں جامع مسجد دمشق اور دیگر مقدس مقامات پر شاندار خوبصورت عمارتیں تعمیر کروائیں، یہ بھی ان میں سے ہیں۔ بہرحال قبۃ الصخرہ اموی دور کا ایک اہم شاہکار تصور کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسجد اقصی کی رونق میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ قبۃ الصخرہ کی تعمیر مشہور تابعی رجا بن حیوہ اور یزید بن سلام کی نگرانی میں مکمل ہوئی۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو ان حضرات نے خلیفہ وقت کو لکھا کہ 1,00,000 دینار بچ گئے ہیں، تو خلیفہ نے ان کو ان کی ایمانداری اور دیانتداری کا انعام دینا چاہا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس اعزاز اور نعمت کے شکرانے کے طور پر اپنی بیویوں کے زیور اس پر لگا دیں، چاہے جائے کہ اس کے بدلے انعام لیں۔ تو خلیفہ نے حکم دیا کہ اس کے سونے کو پگھلا کر طلا کاری کر دی جائے۔ یہ ان کے اخلاص کا نتیجہ تھا۔ پھر دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ قبہ جس چٹان پر واقع ہے وہ چٹان ایک قدرتی پتھر ہے، جس کی لمبائی 56 فٹ اور چوڑائی 42 فٹ ہے اور نیم دائرے کی غیر منظم شکل ہے۔ ناصر خسرو اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ اس کا کل احاطہ 100 گز ہے اور یہ غیر منظم شکل ہے اور نہ ہی مدرت اور نہ ہی مربع، یہ عام پہاڑوں کی طرح ہے۔
یاد رہے کہ اس چٹان کے بھی کئی فضائل ہیں جو روایات میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ چٹان جنت کی چٹانوں میں سے ہے۔ اکثر مورخین کے نزدیک یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اسرافیل علیہ السلام کھڑے ہو کر نفخہ اخیرہ پھونکیں گے، یعنی سور پھونکیں گے۔ یہی انبیاء سابقین کا قبلہ رہا ہے اور 16-17 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہودیوں کا قبلہ اول ہونے کی وجہ سے عیسائی وہاں پر کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تو اس کو صاف کروایا۔ پھر دوستو آپ کو بتاتے چلیں، اسی چٹان کے نیچے ایک غار بھی ہے جو مربع شکل میں ہے۔ اس غار کی لمبائی 11 فٹ اور زمین سے اونچائی 30 فٹ ہے۔ غار تک پہنچنے کے لیے قبلے کی طرف 11 سیڑھیاں ہیں اور غار کے دروازے کے پاس ایک عمارت ہے جو 2 ستونوں پر مشتمل ہے اور سنگ مرمر سے اس کی تزئین و آرائش کی گئی ہے۔ عمارت کے اندر 2 محراب ہیں۔ محراب کے نیچے 2 ستون انتہائی خوبصورت اور سنگ مرمر سے بنے ہوئے ہیں۔ دائیں طرف والے محراب کے سامنے ایک چبوترا ہے جس کو مقام خضر کہا جاتا ہے۔ شمال میں واقع چبوترے کو باب الخلیل کہا جاتا ہے۔ قبا اور غار کا فرش خوبصورت سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے جس سے اس کی چمک اور خوبصورتی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ جہاں تک بات ہے مسجد کے اندرونی حصے کی، تو مسجد کے اندرونی حصے کے مغربی جانب جامع النساء ہے جس کو فاطمین نے تعمیر کروایا، اور مغربی جانب جامع عمر ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کے بعد تعمیر کرایا تھا، اور اسی عمارت کی طرف ایک بڑا خوبصورت ایوان ہے جس کو مقام عزیر کہا جاتا ہے۔ اسی ایوان کے شمال کی جانب ایک خوبصورت محراب ہے جس کو محراب ذکریہ کہا جاتا ہے، اور اس کی لمبائی اور چوڑائی 606 میٹر ہے۔ مغربی جانب ایک لوہے کا جنگلہ ہے جس میں ایک محراب معاویہ کے نام سے ہے۔ قبلے کی جانب ایک بڑا محراب ہے جس کو محراب داؤد کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک ممبر ہے۔ یہ ممبر سلطان نور الدین زنگی نے مسجد اقصی کے لیے بنوایا تھا اور خود انتقال کر گئے، لیکن ان کے جانشین سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کے بعد حلب سے منگوا کر مسجد اقصی میں نصب کیا۔ پھر دوستو اب بات کرتے ہیں دیوار براق کی۔ یہ دیوار اردن کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کی لمبائی 47 میٹر اور بلندی 17 میٹر ہے۔ روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج والی رات یہاں اپنی سواری باندھی تھی، اسی مناسبت سے اس کو دیوار براق کہتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کے بعد حضرت کعب احبار سے پوچھا کہ کہاں نماز پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا کہ چٹان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تاکہ سارے اقدس آپ کے سامنے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ نے تو یہودیوں سے ملی جلی بات کہی، میں تو وہاں پر نماز پڑھوں گا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ چنانچہ آپ قبلے کی جانب گئے اور فاتحین صحابہ کے ساتھ براق باندھنے کی جگہ کے قریب نماز پڑھی، اور آپ نے وہاں پر مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ آئیے اب آپ کو مسجد اقصی کے میناروں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مسجد اقصی کے شمال اور مغرب کی جانب 4 مینار ہیں۔ یہ چاروں مینار چاروں دروازوں کے ساتھ تعمیر کیے گئے تھے۔ ان کو باب المغاربہ کا مینارہ، باب السلسلہ کا مینارہ، باب الخلیل کا مینارہ اور باب الاسبات کا مینارہ کہا جاتا ہے۔ یہ مینارے ممالک کے دور حکومت 769 ہجری تا 1367 ہجری میں تعمیر ہوئے۔ پھر دوستو یہ تھی دلچسپ معلومات مسجد اقصی کی تعمیر کے حوالے سے۔ اب بات کرتے ہیں مسجد اقصی میں تعلیم و تعلم اور علمی شخصیات کے حوالے سے۔ یاد رہے کہ مسلمان بادشاہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اس میں تعلیم و تعلم کے لیے بھی سہولتیں فراہم کی۔ طلباء کے لیے کمرے اور درسگاہیں تعمیر کی۔ ان میں سے جامعۃ المغاربہ، مدرسہ عثمانیہ، مدرسہ کریمیہ اور مدرسہ باستیہ اور مدرسہ طولونیہ وغیرہ تعمیر کرائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مسجد اقصی کی طرف بہت سی علمی اور مذہبی شخصیات نے سفر کیے، جن میں مشہور نام یہ ہیں: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ 34 ہجری میں فوت ہوئے، اور شداد بن اوس جو 58 ہجری میں فوت ہوئے۔ مشہور مفسر و مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، اور فقیہ امام عبد الرحمن بن عمر اوزائی، اور عراق کے مشہور عالم امام سفیان ثوری، اور مصر کے امام لیث بن سعد، اور فقہ شافعی کے بانی امام محمد بن ادریس شافعی شامل ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق عیسائیوں کے قبضے میں جانے کے بعد یہ سلسلہ موقوف ہو گیا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح کے بعد دوبارہ اس میں تعلیم
اور تعلم کا سلسلہ جاری ہو گیا اور ہندوستان کے مشہور خطیب مولانا محمد علی جوہر کا مزار اور مدرسہ خاتونیہ کے باہر واقع ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اور دوستو، آئیے آخر میں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ فلسطین، شام، مصر، برما اور دمشق کے مسلمانوں پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرمائے اور صہیونی ریاست کے تمام مظالم سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔